बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ आपका मेज़बान यूनुस पाठ हाज़िर है। सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर तजिया पेश करेंगे। खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि आज जो वफाकी वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी कि हुकूमत ने PTI पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है। इससे बड़ी और ख़बर क्या हो सकती है कि मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप उस पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। इस पर हम मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे बात करते हैं, तजिया कार हैं उनसे बात कर लेते हैं। साथ साथ हम इससे जुड़ी हुई मज़ीद खबरें जो वो उस पर भी तजिया पेश करेंगे। तो आज जो सारा दिन खबर वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आई है, वो एक ही है जिसका शोर है कि जी क्या PTI पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके लिए आप अगर माजी में जाकर वो जमातें जिन पर पाबंदी आयद की गई उनका ज़रा देखें कि कैसे पाबंदी आयद की गई, कानून और आइन के अंदर इसकी क्या कोई गुंजाइश मौजूद है, या माजी में जिन जमातों पर पाबंदी लगी हुई थी उनका बाद में वजूद बरकरार रहा। सिर्फ आप एक बात में ही सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि माजी में जिन जमातों पर पाबंदी लगाई गई वो जमातें तो आज भी कायम हैं, उनका वजूद बरकरार है, लेकिन पाबंदी लगाने वाले आज मौजूद नहीं हैं। वो आप ये कह सकते हैं कि कहीं नज़र नहीं आ रहे, सारी बात आप समझ गए होंगे। लेकिन हुकूमत है, उसका फ़ैसला जो है वो अब देखते हैं कि कैसे करते हैं। आर्टिकल 6 लगाने का उन्होंने कहा, इमरान खान जो साबिक़ सदर आरिफ अलवी और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर, इन पर उन्होंने कहा जी हम आर्टिकल 6 लगाएंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हैं वकास अब्रेज साहब, उनसे बात कर लेते हैं। वो इसके जो असल हक़ाइक़ हैं कानूनी तनाज़र में हमें बताएंगे ताकि इसको हम समझ सकें कि ये कैसे तरीक़ाकार क्या है और कानून में इसकी गुंजाइश है या नहीं है। दूसरी जानब जो उन्हें आपको पता है कि गुस्सा है जो सुप्रीम कोर्ट की जानब से PTI को मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी गई हैं, दे दी गई हैं, उसके लिए भी वो अपील में चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानब से किए जाने वाला ये फ़ैसला हुकूमत को हज़म नहीं हो रहा। उस वक़्त से हुकूमत जो है वो बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। हामिद मीर जो बड़े सीनियर तजिया कार हैं, गालबन शायद उन्होंने इसी तरफ इशारा किया था कि इस फ़ैसला आने के बाद हुकूमत जो सोच रही है, वो कह रहे थे कि इसके मुआशरत पर इंतहाई बुरे असरात मरतब होंगे। तो उन्होंने साथ ये भी कहा था कि मैं अभी इसका जिक्र नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में वो इसी पर बात कर रहे थे। यकीनन उनका ख्याल यही था, उनके सोर्स ने जिनसे भी बात हुई होगी उन्होंने इसी तरफ इशारा दिया होगा कि आने वाले वक्तों में ये कार्रवाई होने का इम्कान है। तो हम बैरिस्टर साहब से पूछ लेते हैं। जी बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कानून के आप जो है मामला को बेहतर समझते हैं, हमारे नाजरीन को बेहतर बता सकते हैं। जो आज हुकूमत ने फैसला किया है कि जी हम PTI पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, कानून और आइन इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, जहाँ तक किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने की बात है, दो तरह की पाबंदी है। एक पाबंदी वो है जो आप किसी भी जमात के ऊपर टेररिज्म की वजह से लगाते हैं, जो कि 1997 का जो एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 का, उसके मुताबिक हुकूमत वक्त समझती है कि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर मुलविस है, इंगेज है, इंडल्ज है, तो उसके ऊपर वो उसको वक्ती तौर पे बैन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म करने की बात है या उसको डिसॉल्व करने की बात है, डेट स्टैंड्स अंडर आर्टिकल 17(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान। जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 17(2) है, उसके अंदर वो तरीक़ाकार एनंसिएटेड न्यूमरेटेड है कि हुकूमत वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है, अगर वो ये समझे कि कोई भी जमात तो वो आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत जो है एक डिक्लेरेशन मूव करेगी, और डिक्लेरेशन मूव करने के 15 दिन के अंदर अंदर जो है द रेफरेंस हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो रेफरेंस फाइल किया जाएगा।
اور اس کے ساتھ وہ تمام پلازیبل کوجنٹ اور کنکریٹ پیسز آف ایویڈنسز اٹیچ کیے جائیں گے، نیکسٹ کیے جائیں گے، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کو ڈیزالو کرنے یا اس کی رجسٹریشن ختم کرنے کی بات کی گئی ہے، اسے کالعدم قرار دینے کی بھی بات کی گئی ہے۔ تو الٹیمیٹلی پروسیس تو ہمارے قانون کے اندر ہے۔ ہاں، کیا موجودہ وقت کے اندر کسی جماعت کے اوپر یا بالخصوص پی ٹی آئی کے اوپر اس طرح کی پابندی عائد کی جا سکتی ہے؟ دس از اے برننگ کویسچن آف دی تھیوری آف دی ڈے۔ اس میں 2-3 چیزیں آپ کو گوش گزار کروں گا۔ نمبر 1 یہ کہ اگر یہ گیٹ وے استعمال ہوا، یہ شاہراہ استعمال ہوئی کہ کوئی بھی پارٹی جو اقتدار میں استثار میں بیٹھی ہو اور وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کی مقبولیت سے خوف زدہ ہو اور اس کے اوپر وہ اس طرح کی ایلیگیشن یا ایکوزیشن امپوز کر کے اس کے اوپر پابندی لگائے یا اس کو ڈیزالو کرنے کی بات کریں، اس کی رجسٹریشن ختم کرنے کی بات کرے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مستقبل میں آنے والے وقت کے اندر جو ہے جتنی بھی حکومتیں بنے گی، جس پارٹی کی بنے گی، اس کی حد المقام یہی کوشش ہوگی کہ جتنے بھی قوانین موجود ہیں پابندی کے حوالے سے، بین کرنے کے حوالے سے، ڈیزالو کرنے کے حوالے سے، تمام وہ پارٹیز جو اقتدار میں بیٹھیں گی وہ اپنی اپوزیشن پارٹی کی یا حریف پارٹی کو ڈسپرج یا ڈیمیج کرنے کے لیے حربے استعمال کرے۔ تو آئی تھنک کہ جمہوریت کے اندر اس طرح کی ٹیکٹکس تکنیک کا استعمال جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل پارٹی کو ڈسپرج کرنے کے لیے، میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی غیر مناسب ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہے یہ ساری چیزیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں تک آرٹیکل 6 کو لگانے کی بات کی جاتی ہے کہ آرٹیکل 6 لگایا جا سکتا ہے، دیکھیں آرٹیکل 6 جو 1973 کے آئین کے اندر رکھا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا ہائی ٹریزن ایکٹ بھی ہے، غداری کے حوالے سے قانون بھی موجود ہے۔ تو ان دونوں قوانین کو اگر ان نٹشل ہم دیکھیں تو یہ قوانین جو ہے یہ بیسیکلی بنائے اس پرپز کے لیے گئے تھے کہ جو ایوب ہاں کا یا اس کے بعد کا جو مارشل لا امپوز کیا گیا تھا، مارشل لا یا فیلڈ مارشل ایڈمنسٹریٹر کا راستہ روکا جائے یا مارشل لا کا مکمل طور پر سدباب اور کلا کما کیا جائے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، اصل میں جو ناظرین جاننا چاہتے ہیں وہ صرف یہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا پروسیس کیا ہے، کتنے دنوں میں یہ پابندی لگ سکتی ہے؟ یہ کوئی قانون پاس ہوگا، پارلیمنٹ میں جا کے کوئی اس پہ قانون سازی ہوگی، عدالت میں جائیں گے، کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ اعلان کرنے سے کیا پابندی لگ جاتی ہے یا اس کے کوئی مزید ریکوائرمنٹس ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ دیکھیں آرٹیکل 17(2) کا میں نے حوالہ دیا کہ جس دن یہ ڈیکلریشن حکومت وقت موو کرتی ہے اس کے 15 دن کے اندر اندر جو ہے ایک ریفرنس فائل کیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، اور 15 دن کے اندر وہ سپریم کورٹ کے سامنے وہ تمام شواہد رکھے جائیں گے، وہ تمام دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز، وہ کارروائیاں جو پاکستان کے مفادات، پاکستان کی کریڈیبلٹی، پاکستان کی سورینٹی اور پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف کی گئی ہیں اس پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، وہ تمام شواہد و ثبوت جو ہے وہ عدالت کو فراہم کیے جائیں گے۔ بیرسٹر صاحب، آپ جس طرح بتا رہے ہیں آپ کے یعنی کہ مطابق پابندی لگانے کے لیے سپریم کورٹ کا راستہ اپنایا جائے گا، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جی 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے گا۔ اگر جو پروسیس حکومت وقت آپٹ کرنے جا رہی ہے، جس طرح عدالت نے پریس کانفرنس کی، پھر اس کے بعد 3-4 مزید نون لیگ کی طرف سے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، جو راستہ یا جو گریڈ یا روٹ یا گیٹ وے استعمال کرنے جا رہے ہیں دیٹ ہیز ٹو بی فائلڈ بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور سپریم کورٹ کے تھرو ہی وہ مکمل طور پہ پارٹی کو ڈیزالو کرنے کے لیے۔ اچھا سپریم کورٹ پھر کیا اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ میں وہ ریفرنس دائر کر دیں گے، ریفرنس دائر کرنے کے ساتھ سپریم کورٹ جس جماعت کے خلاف ریفرنس دائر کیا جاتا ہے اس پہ سماعت کرتی ہے، کیا اس پہ کوئی پی ٹی آئی کے پاس اپنا موقع پیش کرنے کے لیے کوئی انہیں ٹائم دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا؟ یہ جو پروسیس ابھی آپ کے سامنے مخصوص سیٹوں کا ہونے جا رہا ہے، یہ مکمل ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا؟ پی ٹی آئی کو یہ ٹائم دیا جائے گا کہ وہ اپنی مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن میں اپنے حلف نامے دے کے دوبارہ سے وہ ان سے حلف لے سکیں، جس طرح پنجاب میں، سندھ میں، وفاق میں اور بلوچستان میں، کے پی کے میں مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انہیں دے دی گئی ہیں؟ تو کیا ان کا راستہ تو نہیں روکا جا سکتا؟ دیکھیں دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1 یہ کہ جب ان کے گفٹ ڈیکلریشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں موو کی جائے گی تو پی ٹی آئی کے پاس مکمل طور پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہوگا، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی جو فنڈامنٹل پروویژن ہے
وہ بھی اس پارٹی کے پاس ہوگی کہ وہ جا کے اپنی صفائی کے اندر جو بھی شواہد وہاں پہ پیش کرنا چاہیے، اس کو جس طریقے سے بھی کنٹیسٹ کرنا پڑ چاہیں، کیونکہ یہ حکومت نے ثابت کرنا ہے کہ اگر ہم اس جماعت کو ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں تو حکومت وقت پہ یہ ذمہ داری ہے، یہ بارے ثبوت ان پہ لائے کرتا ہے کہ دے ہیو ٹو پروو بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کی کریڈیبلٹی اور پاکستان کی صاف کو متاثر کرنا یا پاکستان کی سورینٹی کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں۔ تو حکومت وقت نے یہ ثابت کرنا، اور پی ٹی آئی کے پاس بھی مکمل طور پہ یہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ کرنے کی جو ہے وہ قانونی طور پہ ایک لیگل رائٹ موجود ہوگا۔ ہاں، کیا 15 دن سے پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ خود جا سکتی ہے؟ بالکل جا سکتی ہے۔ آرٹیکل 17 ہے جو آئین پاکستان کا، وہ رائٹ ٹو فارم ایسوسیشن کا فنڈامنٹل رائٹ پاکستان کے تمام شہریوں کو دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی سیاسی جماعت بھی بنا سکتے ہیں، کسی سیاسی جماعت کو جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ انہوں نے جماعت کون سی جوائن کرنی ہے، ان کے بندے کہاں یہ توڑ سکتے ہیں، وہ تو پوری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ڈھا دھمکا کے ان کو پی ٹی آئی کا حصہ نہ بننے دیا جائے، تو وہ جو بندے جیلوں میں رہ کے بھی یہ توڑ نہیں سکے، اور وہ ان کی پارٹی کے لوگ جنہوں نے اتنی مشکل جو ہے وہ حالات میں، اتنے مشکل مسائل میں بھی اپنے آپ کو سٹینڈ رکھا ہے، اور آج بھی جماعت اس کے پیچھے کھڑی ہے، تو انہوں نے کسی کو کیا جوائن کرنا ہے؟ صرف ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے، یا آسان ہے، دو لفظ ہیں کہ حکومت کا آج کا اعلان کر دینا، اگر انہوں نے سپریم کورٹ سے ہی رجوع کر کے ان کو جو ہے ان پر پابندی لگوانی ہے، ان کے خلاف کاروائی کروانی ہے، تو وہ تو پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، تو حکومت کے پاس تو کوئی نہیں ہے نا، تو ڈائریکٹ کیا کسی بھی وقت کے حاکم کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھڑکانا پڑتا ہے قانون میں اگر کسی پر پابندی لگوانی ہو؟ دیکھیں، سپریم کورٹ میں جائے بغیر تو ان کی پارٹی کو نہ ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی رجسٹریشن ختم کی جا سکتی ہے، لہذا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اس جماعت کو ڈیزالو کرنا چوہے شیر لانے کے برابر ہے، یا ہتھیلی میں سرسوں جمانے کے مترادف ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی صورت بھی جو ہے یہ جو انہوں نے اب آج احمقانہ یا یہ ایک فاسقانہ حرکت کی ہے، کسی طریقے سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اب دیکھیں نا، سپریم کورٹ میں تو ساری صورتحال سے جتنی بھی ہماری عدالت عظمیٰ ہے وہ حالات و واقعہ سے بخوبی واقف ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر ہی انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ مرتب کیا ہے، وہی دیکھا انہوں نے، اور سپریم کورٹ نے اس کے لیے ایک آسان راستہ نکالا کہ جی اس میں ہم قصوروار نہیں ہیں، الیکشن کمیشن قصوروار ہے، انہوں نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے۔ آرٹیکل تو الیکشن کمیشن پر لگنا چاہیے، آرٹیکل تو ان لوگوں پر لگنا چاہیے، تو پی ٹی آئی کو ان حالات میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کسی چیف جسٹس سمیت یا کوئی اکیلا یعنی کہ ایک دو بینچ ججز صاحبان کا فیصلہ صادر کر سکتا ہے کہ ان پر پابندی لگا دی جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل پاسبل نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جا سکے گی، چونکہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو سنگل لارجسٹ پارٹی جس کے ساتھ پاس سب سے زیادہ ممبرز موجود ہے آفٹر گیننگ محسوس نشستیں، اس کے اندر پی ٹی آئی جو واحد وہ پارٹی ہے جس کے پاس 114 محسوس نشستیں ڈال کے 114 سیٹس ہیں، اور اس کے بعد نون لیگ جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے جس کا پرائم منسٹر ہے، اس کے پاس 108 سیٹیں ہیں۔ لہٰذا اگر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس میں سب سے زیادہ ووٹ لی اور سب سے زیادہ سیٹیں ہیں محسوس نشست سے انکلوڈ کر کے پارلیمنٹ کے اندر، اگر آپ اس جماعت کو بین کرنے جا رہے ہیں، اس جماعت کو ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں، تو کیا جب سپریم کورٹ میں کیس جائے گا تو میڈیا پہ اور عوام کے اندر ان لوگوں کا تمسخر اڑایا جائے گا، ان کا مذاق اڑایا جائے گا کہ آپ اپنے جو پولیٹیکل حریف ہیں ان کی پاپولیرٹی سے اس قدر نالا تھے، اس قدر ہائف تھے کہ آپ نے جو ہے اتنی گھٹیا حرکت کی کہ آپ ان کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی صورت بھی ڈیموکریسی کے اندر، جمہوریت کے اندر ایک کوئی قابل ستائش اقدام نہیں کہ آپ اپنے پولیٹیکل حریف کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں ان کے خلاف فیصلے نہیں دے رہی اور عدالتیں قانون و آئین کے مطابق فیصلے دے رہی ہیں، اور ان کو جو عزت کیس کے اندر بھی جو ہے باعزت بری کر دیا گیا، سائبر کیس کے اندر بھی کر دیا گیا، پھر اس منی لانڈرنگ کیس کے اندر کر دیا گیا، فارن فنڈنگ کیس کے اندر کر دیا گیا، اور دیگر جتنے بھی کیسز سے توشہانہ کے کیسز ہو یا دوسرے مارجنل ٹریبیونل کیسز، تو اب آپ یہ سمجھیں کہ ابھی بھی ہمارے پاس کوئی ایسا ویپن نہیں ہے ہتھیار نہیں کہ اس کا راستہ روکا جائے تو آپ جماعت کو ہی بین کرنے جائے، کیونکہ اگر خدا نہ آتا ان کی جماعت بین ہوتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سے بات کی، تو ان کے جو 114 ممبرز ہیں
نیشنل اسمبلی کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر اسمبلیوں کے اندر جہاں پہ پروونشل اسمبلیز کے اندر ان کے ممبرس ہیں وہ تمام کی رکنیت جو ہے وہ معطل ہو جائے گی. لہٰذا اس طرح کی کوئی چیز ہونے نہیں جا رہی. جی بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے قانون اور آئین کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ اتنا آسان نہیں ہے. تو ناظرین یہاں ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، دوبارہ پر ہم یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے بیرسٹر جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے، نہیں لگ سکتی. تو بیرسٹر جس طرح قانون کی تشریح کر رہے تھے یا جماعت پر پابندی لگنے کے حوالے سے بتا رہے تھے، اس سے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اس کے بارے میں ہم تو پوری چیزیں جو ہے وضاحت کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے کہ کیسے پابندی کا اطلاق موجود ہوتا ہے یا کیسے پابندی کی زد میں سیاسی جماعت آتی ہے، لیکن بیرسٹر صاحب جو قانون کے جناب معاملات کو سمجھتے ہیں ان کے مطابق یہ تو ایک تمسخر اڑایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا جیسا سوچا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں نے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے خلاف ایک عدت کیس بنانے کے بعد جو پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں اس کیس کا تماشا بنایا گیا، بالآخر وہ کیس تو ختم ہو ہی گیا ہے لیکن اس میں پاکستان کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جماعتوں کی ناکامی کی اصل وجوہات ہیں تو وہ صرف یہی ہیں کہ وہ اپنے مخالفین پر ایسے مقدمے بنا کے ان کو رسوا کرنا چاہتی تھی جس سے ان کے ووٹر جو ہیں نہ ان میں تشویش پائی جاتی ہے بلکہ ان کی خواتین میں بھی یہ تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی. کوئی بھی خاتون یہ نہیں چاہتی کہ کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا معاملہ عدالتوں میں گھسیٹا جائے، اس طرح اسے پریشان کیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ اب جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے، ہم کسی بھی خاتون کے ساتھ چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو یا کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، ہم اس بات کی کبھی بھی فیور میں بات نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ جو قانون کے مطابق ریاستی جبر و تشدد جو ہے برپا کیا جاتا ہے، جس طرح کہ اب پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا جس طرح سابق خاتون اول کے ساتھ کیا گیا، یہ یعنی کہ مذاق بند ہونا چاہیے. اگر کوئی بات آپ دیکھیں کہ مریم نواز کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو ہم اس کی بھی، چاہے وہ علی امین گنڈا پور کرتے تھے، ہم اس کی بھی مخالفت کرتے تھے. عظمہ بخاری جب اپوزیشن میں تھی تو اس نے ایک جو ہے وہ پولیس کے اہلکار کو تھپڑ دے مارا، کسی بات کرنے پر سیاسی کارکن کو بھی مارا. تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو عظمہ بخاری ہیں ان کو ہاتھ لگانا یہ بالکل غلط تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا کوئی بھی کسی بھی ملک کے باشعور عوام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے. تو اب جو ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا گیا ہے ہمارے ملک میں، پہلے ہی آپ دیکھیں کہ جس طرح معیشت کا بحران ہے، ملک دن بدن جو ہے معاشی استحصال کی طرف بڑھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسے اقدامات کریں کہ جس سے ملک میں جو معاشی استحکام آ سکے یا ملک کی معیشت بہتر ہو سکے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. اس بارے میں گریز صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ گریز صاحب کیا یہ حکومت کا فیصلہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مدبرانہ فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پابندی لگا کے منظر عام سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونس بٹ صاحب، جب کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے، اور یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تمام چیزوں میں ناکام ہونے کے بعد اب انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس جماعت کو، نہ وہ ختم کر سکے، نہ وہ الیکشن سے باہر رکھ سکے، نہ وہ جو ہے ان کو اتنا تشدد بھی کیا، سب کچھ کیا ان لوگوں پر، لیکن اس کے باوجود وہ جماعت قائم و دائم رہی. اور پھر بعد میں سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے جو فیصلہ کیا وہ ایک تاریخی فیصلہ تھا اور اس کے ذریعے ان کو وہ سیٹیں بھی مل گئی. اور یہ بات صحیح ہے بیرسٹر صاحب کی کہ ایک وہ جماعت جس کی اکثریت ہے نیشنل اسمبلی میں، اس پہ آپ پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے ہٹ کندے استعمال کریں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ ملک کو
جو ہے ترقی کی طرف نہیں لے جا رہے. آپ ملک کو مسائل کے اندر جو ہے نا وہ گرا رہے ہیں کہ یہ مسائل میں ہی گرا رہے یہ ملک اور یہ ترقی نہ کر سکے اس وقت جب کہ معاشی طور پہ ملک کی حالت جو ہے بہت ہی جو ہے کمزور ہے. تو اس لیے یہ بات بالکل ان کو نہیں کرنی چاہیے گورنمنٹ کو, جو کہ خود پہلے تو ان کو جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کو یہ نوٹس لینا چاہیے, ان کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے کہ بھئی یہ جو پارلیمنٹ میں جو جن لوگوں نے گورنمنٹ بنائی ہے یہ ان کی گورنمنٹ نہیں بنتی, کیونکہ ابھی تک اب اتنے مہینے ہو گئے ہیں الیکشن میں, ابھی تک ٹریبیونل کے ذریعے فارم 45 اور فارم 47 کی کہانی کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہو پا رہا. تو یہ اس چیز کو لے کے جو ہے فوری طور پہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اور ان چیزوں کو کرنا چاہیے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اول تو گورنمنٹ ہے ہی نہیں, دوسرا یہ ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں کوئی بھی ڈیسیژن کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہونی چاہیے جب تک فارم 45 اور فارم 47 کا ڈیسیژن نہیں ہو جاتا اور ٹربیونلز میں کہ یہ غلط ہوئے یا صحیح ہوئے. اور جس کے بہت جو ہیں مضبوط شواہد موجود ہیں, جبکہ ایک بیوروکریٹ اور کمشنر صاحب نے جو کہ راولپنڈی سے بلونگ کرتے تھے جن کے انڈر الیکشن ہوا, انہوں نے کھلم کھلا پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ 13 کی 13 سیٹیں میں نے جو ہے غلط جتوائی ہیں, یہ پی ٹی آئی جیتی تھی. اسی طرح کی 3 سیٹیں وہاں پہ اسلام آباد میں ہیں اس کا. پھر وہ کاکڑ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو حنیف عباسی صاحب کے ساتھ ان کی بحث ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ گندم کا معاملہ اٹھایا عباسی صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ اس کی ذمہ دار نگران حکومت ہے اور ڈائریکٹ وزیر اعظم کو ٹارگٹ کیا. تو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم تھے انہوں نے یہ کھل کے کہا کہ دیکھیں میرا منہ نہ کھلوائیں نہیں تو میں فارم 47 والی کہانی کھولوں گا. تو اس لیے سب سے پہلے اگر پی ٹی آئی نہیں بھی لے کے آتی یہ کیس تو سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ جگہ جگہ یہ بات ہو رہی ہے فارم 47 اور 45 کی کہ اور کمشنر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ کاکر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. ان پہ نوٹس ہونا چاہیے اور ان کو روکا جائے پارلیمنٹ میں ڈیسیژن کرنے سے, اور یہ بجٹ بھی نہیں پاس ہونا چاہیے تھا اصولاً اور قانوناً. اچھا فیض صاحب آپ دیکھیں نا یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. اس پہ آج بیرسٹر گوہر نے بھی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے نا کہ جو مرضی آپ کر دیں. آپ کی بات سے میں 20% اتفاق کرتا ہوں, ہمارے ناظرین 20% اتفاق کریں گے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا کوئی جواز پیش کریں گے. آپ کو 1 سال بعد ابھی یاد آ رہا ہے اس وقت جب آپ میدان میں سے تمام جو جتنے بھی آپشن آپ نے کھو رکھے تھے, جتنے بھی آپ نے پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے, اب آپ مکمل طور پر تمام جو چیزیں آپ نے ان کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی, پریشان کرنے کی کوشش کی, اس میں ناکام رہے. تو اب جب آپ نے دیکھا کہ اب پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت بننے جا رہی ہے تو آپ نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے, نیا ایک کام شروع کر دیا ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے, اسے آپ جو ہے اپنی کوئی مقبولیت میں اضافہ نہیں کر سکتے, اس سے آپ کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا. وہ اس لیے اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ آپ پر الزام ہے آپ 47 کے جو ہے وہ جیتے ہوئے امیدوار ہیں, آپ جینور ووٹ لے کر جیتے نہیں ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سر اگر آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ جینون ووٹ لے کر نہیں جیتے تو اس پہ نوٹس لینا چاہیے سپریم کورٹ کو. کیوں نہیں نوٹس لیا جاتا اس پہ؟ اب پی ٹی آئی اور وہ کھلم کھلا فیصلے کر رہے ہیں, غلط قوانین پاس کر رہے ہیں, ان چیزوں پہ نوٹس ہونا چاہیے. ریاست کے اندر ساری چیزیں یہ ازل سے ہوتی رہی ہیں آپ کے سامنے. آپ دیکھیں نا کتنا جو ہے وہ افسوس کا مقام ہے, محرم الحرام کا مہینہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اقتدار کی خاطر آپ دیکھیں کہ کربلا میں بلوا کر دھوکہ دے کر شہید کر دیا گیا. آپ گریز صاحب یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی گھر سے آتا ہے تو لڑنے کے لیے بچوں کو ساتھ لے کے تو نہیں آتا یا خواتین کو ساتھ لے کے تو نہیں آتا. حضرت امام حسین کو دھوکے سے بلوایا گیا. اقتدار کی جنگ ہی
اس کا نام ہے کہ آپ ہر وقت دوسرے کو دھوکے میں رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ازل سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, تو ہم انہیں کیا دوش دے سکتے ہیں. اب وہ گریس صاحب دیکھیں, الیکشن وہ ہار گئے, اب ان کے سروائیول کی جنگ ہے. انہیں پتہ ہے کہ اگر کل کو پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناءاللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کہتے ہیں عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں, اگر ہم اس کو جیل سے باہر نکالتے ہیں تو یہ تو ہمیں اس جیل میں بھیج اب دے گا. دیکھیں نا, اس سٹیٹمنٹ کا بھی سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ منسٹر کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر سپریم کورٹ کو یہ نوٹس لینا چاہیے کہ 200 سے زیادہ کیس عمران خان پہ ہوئے, اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. اچھا, اور وہ سارے کیسز کو ڈسکس کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں کہ یہ کیسے بن گئے, کیوں بن گئے. ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے یا راولپنڈی میں وہ عدالت میں پھر رہا ہے, اور اس کے اوپر جناب یہ کہ فلاں جگہ پہ بھی اس نے ہنگامہ کروایا, فلاں جگہ پہ جلاؤ گراؤ میں وہ شامل ہے. اسی طرح وہ بچی ہیں, وہ صنم جوید جو ایک بچی ہے اس کو آپ بار بار گرفتار کر رہے ہیں. کیا نکالنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس ملک کو کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ اس ملک کو خدارا کسی اس ملک کے لوگوں پہ رحم کریں. لوگ عوام جو ہے وہ آپ کا جو گنونا چہرہ ہے اس کو دیکھ چکی ہے. چوری لطیف سراج صاحب انہوں نے جوائن کیا ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی سراج صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چور صاحب, آج جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے, ان کا یہ موقف ہے کہ پی ٹی آئی جماعت پر پابندی ہم لگانے جا رہے ہیں. قانون اور آئین میں کیا پابندی لگانے کا طریقہ کار کوئی موجود ہوگا؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جا سکتی ہے, یا ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں ان کے پاس قانون میں یا آئین میں انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی جماعت پر پابندی لگا دیں؟ اس کا راستہ کیسے اپنائیں گے پابندی لگانے کا, وہ بھی بتا دیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پر اپنا رحم اور کرم فرمائے. آمین. جو صورتحال اس وقت پورے ملک کی چل رہی ہے تو اس پہ کسی کی نظر نہیں جا رہی. آج بلوچستان کو دیکھ لیا جائے تو پورے کا پورا بلوچستان جو ہے وہ بدامنی کا شکار ہے, اور وہاں پر عوام اتنے سے بڑے جلوس نکال رہی ہے کہ کسی جگہ پر آپ ٹرین پہ یا گاڑی پہ جانا چاہیں تو سب سے پہلے آپ اس رستے کی کلیئرنس ہوتی ہے تو آپ آگے جاتے ہیں. آپ کے پی کی صورتحال پہ آپ نظر دوڑائیں تو یہی صورتحال بالکل اس کی ہے. آج اسلام آباد میں لاکھوں کی تعداد میں تحریک لبیک والے ایک بہت بڑا جلوس لے کر پہنچے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کے حالات ہیں. پھر آگے بڑھتے جائیں آپ تو اس وقت پاکستان میں جتنی بے چینی بدامنی ہو رہی ہے, اس کا سارے کا سارا بغیر کسی اسپیسیفک لفظ کے مسلم لیگ کے ذریعے کچھ اداروں نے پاکستان کا یہ حال کر دیا ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ یہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں گے, یہ تو پورے پاکستان کی عوام پر پہلے ہی پابندی لگا چکے ہیں. کیا فارم 45 جو ہے تھا وہ فارم 47 کا نیم بدل ہو سکا؟ کیا 47 کے فارم کے مطابق جیتنے والے لوگ جو تھے وہ لوگوں کی نظروں میں مقبول ہو گئے؟ کیا ان لوگوں نے جو 47 فارم کے تحت آئے ہیں لوگوں کے مسائل حل کر دیے؟ اور یہ بے چینی, یہ بدامنی, یہ مسلم لیگ کا کام نہیں ہے. اچھا چور صاحب یہ دیکھیں نا کہ جو اقتدار میں بیٹھی جماعت اور اس کے اتحادی ہیں ان کے پاس آخر سینئر لائر موجود ہیں, ایک پوری ٹیم موجود ہے. اعظم نذیر تارڑ خود بہت بڑے لائر ہیں, اس طرح دیگر بھی لائر موجود ہیں جو ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہوں گے. انہوں نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کر ڈالی, وہ اپنا مذاق تو نہیں بنوانا چاہتے. کوئی نہ کوئی ان کے پاس آپشن ہوگی, کوئی نہ کوئی وہ طریقہ لے کے سوچ کے سمجھ کے بیٹھے ہوں گے کہ ہم یہ طریقہ اپنائیں گے اور انہیں میدان سے آؤٹ کر دیں گے یا پابندی لگا دیں گے. آخر انہوں نے کچھ سوچا ہی ہوگا نا, آخر انہوں نے پریس کانفرنس کرنے کا کوئی مقصد ہوگا. ایسے تو نہیں انہوں نے کر دی پریس کانفرنس, تو پی ٹی آئی نے بھی کی ہے. انہوں نے بھی کہا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, لیکن حکومت نے بڑا سیریس جو یہ ایک فیصلہ کیا ہے یا فیصلہ کرنے جا رہی ہے, یا وہ اس پہ یہ چاہتے ہیں کہ پابندی لگا دی جائے, تو کیا راستہ اپنائیں گے؟ ہم وہ راستہ جاننا چاہ رہے ہیں. اصل میں اسی راستے کی طرف آ رہا تھا. جہاں تک اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بات ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے.
اور اسی طرح سے جو دوسرے صادق صاحب بولتے ہیں وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اگر ان لوگوں کے منہ میں زبان جو ہے وہ امریکہ کی آ جائے اور ان لوگوں کے منہ میں زبان جو ہے وہ را کی آ جائے اور موساد کی آ جائے، اور کیا ہم اس آواز کو پھر ہم ویلکم کہیں گے؟ بالکل نہیں کہیں گے۔ واضح عزیز طارق صاحب ہمارے لیے، میں نے جیسے پہلے کہا، قابل احترام ہے، لیکن ان کے الفاظ ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جو دوسرے طارق صاحب بولتے ہیں ان کو پہلے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے وہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے میننگ کیا ہیں۔ پاکستان میں موجودہ حالات میں اس کو ان کی ترجمہ، وہ کن کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ بھئی بات یہ ہے ان کے پاس طریقہ کار کیا ہے؟ جس طرح سے ان لوگوں نے فارم 45 کو بالکل پس پش ڈاک کا فارم 47 کو لے کے آگے تھے، اگر یہ چاہیں تو یہ آپ پر اور مجھ پر اور یہ پورے پاکستان کے عوام پر بھی پابندی لگا سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کسی انسان کو نہیں رہنے دینا۔ نہیں، اب آپ دیکھیں نا، پی ٹی آئی کو ہراساں کرنے کے لیے ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، گرفتاری عمل میں لائی گئیں، اب پابندی لگانے کے لیے یہ کیا طریقہ اپنائیں گے؟ سپریم کورٹ جائیں گے، کسی ہائی کورٹ میں جائیں گے، کیا طریقہ اختیار کریں گے جس سے یہ کہہ سکیں گے یا کوئی یہ فیصلہ کروا سکے، یا پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی کریں گے؟ کیا ہوگا؟ قانون سازی پارلیمنٹ میں کرنے سے تو رہے، وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا ہے وہ تو ان کو کسی طرف ہلنے نہیں دے رہا۔ اب ان لوگوں کے پاس اس سے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں کہ یہ سینہ زوری اسی انداز سے کریں جس طرح سے پہلے کرتے آ رہے ہیں۔ نہیں، اب دیکھیں نا، آپ سپریم کورٹ تو حالات سے بخوبی واقف ہے اور حکمران جماعت کو بھی پوری طرح یقین ہے کہ سپریم کورٹ سے تو انہیں کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ تمام جتنے معزز جج صاحبان ہیں وہ حالات و واقعات کو بخوبی جانتے ہیں، صورتحال کو ان کے یعنی کہ کچھ سمجھانے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں، پریس کانفرنس کرنے سے پابندی تو نہیں لگ جاتی؟ پریس کانفرنس کرنے کے بعد یہ تو نہیں ہو گیا کہ پی ٹی آئی بین ہو گئی ہے؟ اب یہ راستہ کیا اختیار کریں گے؟ کیا یہ سپریم کورٹ جائیں گے؟ دو لفظ کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ جناب۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ 4 لفظ یا 2 لفظ کہنے کے ساتھ پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگ گئی اور نہ ایسے لگ سکتی ہے اور نہ ہی لگے گی، لیکن ان کا مقصد تو یہ پورا ہو گیا کہ پورے پاکستان میں ایک بے چینی اور بد امنی تو پھیل گئی۔ ان کا مقصد تو یہی تھا۔ اس مقصد کے لیے جس کو ہم موضوع بحث نہیں بنانا چاہتے تھے، میں اور آپ اس موضوع پر آپ گفتگو نہیں کر رہے، آپ وہ یہی چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان وہ بے چین ہو جائے، وہ بد امنی کا شکار ہو جائے اور لوگ جو ہے لا انفورسنگ اداروں کے خلاف میدان عمل میں نکل آئیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں۔ جن لوگوں نے آج یہ باتیں کی ہیں نا، وہ اصل میں پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں نا کہ میاں نواز شریف بات کرتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو، جو ان کے ووٹ ہیں انہیں تو عزت دی جائے۔ اب جو پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ انہیں بھی عزت ملے، جو ووٹ انہیں ملے ہیں یا ان کو ووٹ ڈالے گئے ہیں یہ ان کی عزت کا تو خیال نہیں کر رہے۔ یہی بات آپ بھی کر رہے ہیں، یہی بات میں بھی کر رہا ہوں۔ ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو انہوں نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کر دی، جو انہوں نے لاہے عمل اختیار کیا ہے، میاں شہباز شریف ایک دن میں 3 بار اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف کو ملے ہیں، زرداری صاحب کو اس پہ آمادہ کیا جا رہا ہے، ملک میں ایک پینک سا پھیلا ہوا ہے۔ ہم یہ آپ قانون دان ہیں، آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں نا کہ جب پابندی لگائی جاتی ہے تو طریقہ کیا اپنایا جاتا ہے؟ میں اسی طرف یہی باتیں کر رہا تھا۔ ان لوگوں کو کسی طریقے کی کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں کے سامنے دستور اور آئین کی کیا اہمیت ہے؟ یہ سپریم کورٹ کو کیا مانتے اور جانتے ہیں؟ نہیں، کیا کوئی آرڈر جاری کرے گی؟ حکومت کے پاس کوئی اختیار تو نہیں نا کہ بھئی آرڈر جاری کر دے کہ جی کل پی ٹی آئی جو ہے وہ کل عدم جماعت ہوگی۔ اس کے لیے باقاعدہ یکدم اعلان تو نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالنا پڑے گا، کوئی آرڈر لانا پڑے گا۔ کیا وہ آرڈر کا جو اختیار ہم جاننا چاہ رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ کیا آرڈر ہے؟ ان کے پاس، میں کہتا ہوں کسی شخص کے پاس کوئی اخلاقی طور پر کوئی جواز ہو تو وہ کسی ضابطے کا، وہ جو صاحب کہتے ہیں نا اسمبلی میں بیٹھ کر کوئی شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں کو اس بات سے کیا ہے؟ ان لوگوں کے پاس کوئی لاجک ہو نہ ہو، قانون ان کو راستہ دے نہ دے، عدالتیں ان کو آگے بڑھنے دے یا نہ دیں، یہ سینہ زوری اور ڈٹائی کے ساتھ وہ مقاصد جو ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے ہتھے چڑھے ہوئے لوگ ہیں، یہ بے بس لوگ ہیں
اور ان کی زبانیں جو ہے وہی زبانیں ہیں جو را کی زبان ہے, جو موساد کی زبان ہے, اور جو امریکہ اور اسرائیل چاہ رہے ہیں. یہ تو جی بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے ہمیں بتایا کہ جو قانون یا آئین کے مطابق فیصلہ ہے وہ تو آپ کی رائے کے مطابق ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن ہم اس کو اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ کیسے پابندی لگ سکتی ہے, پروگرام کے دوران ہی بتائیں گے. یہاں ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, دوبارہ پھر یہیں سے شروع کریں گے.